अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम मिस्टर रूड की 72 एपिसोड के साथ आ गए हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर ले। और पिछले कुछ दिनों से मैं मसरूफ़ था, इस वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर सका और एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी। और ना क्या था, हाँ, एक तो गलतियाँ हो रही थी, दूसरा फिर ना टाइम भी बहुत लग रहा था। इसका तो पीडीएफ बना के बस रीड आउट करना होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा आज इसको वॉइस ओवर कर लेते हैं और बाकी किस्तों को भी वॉइस ओवर ही करेंगे। एडिटिंग वाज सो डिफ़िकल्ट। तो आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया वो कर लें। और आज की किस्त तक आप लोग इस 3 के कर दें पूरे, कुछ भी नहीं चाहेगा आप लोगों का। कमरे में नीम तारीखी थी। चार जानिब अंधेर खड़ा उसे देख रहा था, जो बेड पे बिखरी तस्वीरों को देख रही थी। वो तस्वीर मुख्तलिफ औकात में ली गई थी। कहीं लड़की अपनी कलाई दिखा रही थी, कहीं गर्दन पे पड़े हुए निशान, तो कहीं उसके चेहरे पे नील पड़े दिखाई देते थे। जासिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसने कर्ब से आंखें मींच लीं। रेयान ऐसा भी कर सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। उसने जब आंखें खोली तो वह नम थी। उसने बेड पे पड़े ख़त को उठाया और उसे खोल लिया। मारिया, मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है जब तक तुम्हें ये सामान मिलेगा मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, लेकिन आज तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। ऐसी बातें जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी से कर ही ना सकी। मैं वो बातें मरने के बाद तुमसे करना चाहती हूँ। मारिया, तुम सबको लगता है कि मैं रेयान मलिक के साथ बहुत खुश हूँ। मैं ऐसी विशाली ज़िंदगी जी रही हूँ जिसकी सबको ख्वाहिश होती है। मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुम सब गलत सोचते हो। गम तो इस दुनिया में सभी को हैं, पर कुछ कह जाते हैं तो कुछ सह जाते हैं। और मैंने अपनी सारे दुख तकलीफ़ें खुद ही सह ली, तुम्हें कभी बताया ही नहीं। अम्मी और अब्बू मुझसे नाराज़ हुए। उन्हें लगा मैंने रेयान से खुद भाग कर शादी की है, लेकिन ऐसा नहीं था। रेयान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, ताल्लुक़ कायम किया और फिर मुझ पे हावी होने लगा। उसकी मोहब्बत और तवज्जो ही ऐसी थी कि वो सब मुझे सच लगने लगा, लेकिन मैं भी गलत थी। मारिया, रेयान एक ज़हनी बीमार शख्स है। वो पहले कुछ अरसे ठीक रहा, लेकिन फिर उसने मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर दिया। पहले वो बस ज़ुबान से कहता था। मुझे लगता था कि वो मेरे साथ मजाक करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सच कहता था। वो कहता था, किसी दिन मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और फिर उसने अपना कहा पूरा कर दिया। उसने मुझे मारना शुरू कर दिया और वजह बस ये होती थी कि मैं उसकी बात पे इख्तलाफ करने लगी थी। पहले तो वो बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसमें बर्दाश्त ख़त्म हो गई और उसने अपना गुस्सा मुझ पे उतारना शुरू कर दिया। मेरा किसी भी मर्द से बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, और अगर कोई मर्द मुझे मुस्कुराकर देख लेता तो वो उसकी जान लेने के दर पे आ जाता था। मुझे लगा वो एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसके मुज़ालिम मुझ पे बढ़ते गए और मैं बेबस होती चली गई। वो पल पल बदलता है। कभी मुझसे मोहब्बत जताता है तो कभी मुझे डराता है, और कभी कभी तो मैं वो सब लिख भी नहीं पा रही। मैं सोच कर ही लरज़ जाती हूँ। तो मेरी हालत नहीं समझ सकोगी मारिया, मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। रेयान ने आज भी मुझे बहुत मारा है। मेरे पूरे जिस्म पे उनकी मार के निशान हैं। नील मेरे रोम रोम पे पड़े हैं। मैं करवट करवट दुख रही हूँ। मेरी अज़ियत मुझसे बयान भी नहीं हो रही। मारिया, में उसने मुझे मारना शुरू किया तो मारता ही चला गया। जब उसका जुनून उतर गया तो उसने खुद ही मुझे समेटा और बेड पे लिटा दिया। वो तब मुझसे मोहब्बत जताने लगा था। उसने हर रोज़ की तरह आज भी मुझसे वादा किया है
کہ وہ اگلی بار ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اپنا علاج کروانے کا سوچ رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب کی بار بھی میں اس کی باتوں میں آ جاؤں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب کی بار میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور میں اب زندگی کا ساتھ چھوڑ دوں گی۔ میں اب مر جانا چاہتی ہوں۔ یہ خط تمہیں جب تک ملے گا میں آخری سانسیں بھر چکی ہوں گی۔ تم امی اور ابو کا خیال رکھنا۔ تمہاری بہن عالیہ۔ خط جیسے ہی ختم ہوا جاسیہ کا سر گول گول گھومنے لگا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ بھیگی آنکھوں میں بھرے آنسو سے پورا کمرہ ڈولتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا کمرہ پانی میں موجود ہے۔ ہر چیز لہرا رہی تھی۔ جاسیہ کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اس کی شادی کے بعد کے سارے دن ایک ایک کر کے فلم کی طرح چلنے لگے، اور وہ ایک ایک فرق کو محسوس کر رہی تھی، ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ ریان کیسے اس پہ زبردستی کرتا تھا، کیسے اسے اٹھا کر لے آیا تھا، کیسے اسے محبت جتاتا تو کبھی غصہ کرتا، کبھی اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا تو کبھی اس پہ پوری توجہ دیتا۔ جاسیہ تب بھی سوچتی تھی کہ ریان کے کتنے رخ ہیں، لیکن تب وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ ریان ایسا کیوں ہے، کیوں وہ پل پل بدلتا ہے۔ لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ جاسیہ کے گلے میں کانٹے ہو گئے تھے۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ 5 کے بعد اس نے آ جانا تھا۔ وہ ریان کے ساتھ کیسے جائے گی؟ کہاں سے لائے گی اتنی ہمت؟ اس کا دل کسی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور سوچتی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ اس نے ساری چیزیں سمیٹیں، انہیں اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے تقریباً ٹھوسا، اور بھاگ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس نے اپنے منہ پہ جلدی پانی کی چھینٹے مارے اور انہیں بغیر پہنچے باہر آ گئی۔ دروازہ اس کی امی بجا رہی تھی۔ کہاں تھیں تم؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی پریشان سی اندر ہی آ گئی تھی۔ جاسیہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا گلا ابھی بھی رندھا ہوا تھا۔ اس میں کوئی پھندا سا کسا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سو گئی تھی۔ امی اس کی آواز پہ چونک کر اس کی جانب مڑی۔ تم روئی تھی؟ امی کے سوال پہ جاسیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ایک دم سے ہی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی میں آپ کے پاس رکنا چاہتی ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی اس کے یوں اچانک سے شدت سے رونے پہ گھبرا گئیں۔ کیا ہوا جاسیہ؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ امی اس کا چہرہ صاف کرتی پوچھنے لگی تھی۔ وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر اور کہہ رہی ہے۔ امی کو کیا وجہ بتائے گی رونے کی؟ وہ پہلے تو کبھی جانے پہ ایسے نہیں روئی تھی، تو اب کیوں؟ سب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے آنسو فوراً صاف کیے، گیلی سانس اندر کھینچی اور بھیگی نم پلکوں کو رگڑ کر وہ مسکرائی۔ مجھے آپ سب وہاں یاد آتے ہیں۔ اب کی بار وہ لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی تھی، اس لیے ایسے رو پڑی۔ اب میں جب سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹی ہوں، مجھے ساری پرانی باتیں یاد آنے لگی ہیں۔ ایسے لگتا ہی نہیں کہ میں اس گھر سے چلی گئی۔ امی خود اس کی بات پہ جذباتی سی ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں، پتہ بھی نہیں چلا کہ تم اور ردا اس گھر سے رخصت بھی ہو گئیں، لیکن میں خوش ہوں کہ تم اپنے گھر خوش ہو۔ امی نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ جاسیہ کا گلا پھر سے رند گیا، لیکن اب کی بار وہ روئی نہیں تھی۔ اس نے ابھی اس سب کا مقابلہ کرنا تھا۔ وہ ریان کو ایسے نہیں چھوڑے گی، اسے وقت چاہیے۔ اس نے کچھ سوچنا تھا۔ وہ ریان کو ایسے نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ اب ریان کو چھوڑ ہی نہیں سکتی۔ ریان نے کی ہوگی اس سے دماغ سے محبت، لیکن جاسیہ نے اس سے دل سے محبت کی تھی۔ وہ اس کی عادی ہو گئی۔ اب اس کے لیے ریان کو چھوڑنا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ریان کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن اس سے بھی پہلے اس نے ریان کو باقی کی کہانی سمجھانا تھی۔ ماریا نے کہا تھا باقی سب اسے گھر میں مل جائے گا۔ اس نے آج گھر واپس جانا تھا اور سب کچھ ڈھونڈنا تھا۔ امی اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر چلی گئی تھی۔ اس کے ابو دکان سے آ گئے تھے۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ لے کر آئے تھے، لیکن جاسیہ کا فی الحال کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ جان مار کر کھا رہی تھی۔ ریان رات گہری ہونے سے پہلے اس کے گھر کے باہر آ گیا تھا۔ اس نے باہر آ کر اپنے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔
اس لیے جاسیہ باہر آ گئی تھی۔ ریان نے جب اسے دیکھا تو ایک نظر میں پہچان گیا کہ وہ روئی ہے، لیکن جاسیہ نے ریان کے چہرے کی تھکن کو محسوس نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اب بھی اس کے باہر آنے پہ گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آیا، اسے اپنے سینے میں بھر کر اس نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے اور کہا تھا میرا بیٹا۔ وہ اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ جاسیہ کے ہاتھ بے جان سے رہے۔ اس نے ریان کے گرد بازو حائل نہ کیے اور نہ ہی اسے روکا، وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے کھڑی رہی۔ ریان نے پھر اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پہ بٹھا کر گاڑی چلا لی تھی۔ اس نے گاڑی چلا کر کہا ہم آج کھانا باہر کھائیں گے، میرا دل نہیں کر رہا ریان، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ریان اس کی تھکن جانتا تھا، تھک تو وہ بھی گیا تھا، لیکن ابھی اس کے اندر امید باقی تھی، اس لیے پہلے جیسا رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں گھر جا کر اپنی زندگی کو آرام بھی دوں گا، لیکن ابھی ہم کھانا کھائیں گے اور تم ضد نہیں کرو گی، تم نے ضد کی تو میں تمہاری پٹائی کر دوں گا۔ جاسیہ نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے عالیہ کی زخمی تصویریں لہرا گئیں۔ اس کی گدی کے بال کھڑے ہونے لگے، خوف اس کے پورے چہرے پہ پھیل گیا۔ ریان سامنے دیکھ رہا تھا، پھر جب اس نے گردن ترچھی کر کے جاسیہ کو دیکھا تو اس کے دل میں ٹیس اٹھی، یعنی جاسیہ نے ان باتوں کو سچ سمجھ لیا۔ اس نے جان بوجھ کر اس سے مزید کوئی بات نہ کی اور سامنے دیکھنے لگا۔ جاسیہ نے اپنے ہاتھ گود میں رکھ لیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ریان نے کچھ دیر بعد ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک لی۔ وہ جاسیہ کو لے کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اندر آمنے سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ جاسیہ میز کی سطح کو گھور رہی تھی کہ تبھی ریان نے اسے پکارا، کیا کام تھا تمہاری امی کو؟ اس نے جان بوجھ کر یہ سوال کیا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جاسیہ اسے اب کون سا بہانہ سنائے گی۔ کچھ نہیں، بس ردا آپی کے لیے کچھ کپڑے خریدنے تھے، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ اس کا انداز محتاط تھا۔ وہ ریان کو بار بار توجہ سے دیکھتی، پھر نظریں چرا لیتی۔ وہ جیسے اسے پڑھنا بھی چاہتی تھی، لیکن اسے اس بات کا خوف بھی تھا کہ ریان نے اس بات کو محسوس کر لیا تو تبھی میرا بچہ اتنا زیادہ تھکا لگ رہا ہے۔ اس نے جاسیہ کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ جاسیہ نے اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جاسیہ کو اس کی مسکراہٹ عجیب لگی، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا ریان سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور صرف ریان پہ سفید روشنی ٹھہر گئی، ایسے جیسے مجرم پہ تفتیش کے وقت ٹھہری ہوتی ہے، لیکن مجرم پریشان ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ بے بسی ہوتی ہے، لیکن ریان کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ بے بسی، وہ مسکرا رہا تھا سرد مسکان سے۔ جاسیہ کو وہ مسکان بے حد سرد لگی، اسے ریان کی آنکھیں بدلی سی لگنے لگی۔ جاسیہ ساکت سی ہو گئی تھی، وہ بس ریان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ ریان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے اور اب وہ اسے پکار رہا ہے۔ کہاں کھو گئی جاسیہ؟ ریان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ جاسیہ ہوش میں آئی، اس نے سر جھٹکا، گہرا سانس لیا۔ کہیں بھی نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ ریان نے سر کو خم دیا، اور میرے بغیر پورا دن کیسا گزرا؟ جاسیہ اس جواب میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ وہ ایک بات محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ ریان آج اس سے بہت محبت سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اس کا انداز بدلا ہوا ہے، لیکن محبت کے رنگ میں۔ میں نے آپ کو یاد کیا، ریان نے بھمچکائے۔ کتنا؟ بہت زیادہ، جاسیہ نے مختصر کہا۔ میں نے تمہیں تم سے زیادہ کیا تھا، میں تو تمہیں ہر وقت دیکھ بھی رہا تھا۔ جاسیہ نے اسے جھونک کر دیکھا۔ مطلب؟ ریان نہ گڑبڑایا نہ ہی ڈرا، بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، مطلب کہ جب تم میرے ساتھ نہیں ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، ہر اس جگہ جہاں بھی تم جاتی ہو۔ جاسیہ کو یہ ایک محبت بھرا جملہ لگا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ریان ملک کی نظریں اسے ہر پل دیکھتی تھیں۔ جاسیہ اس بات سے انجان تھی، تبھی تو وہ دلدل میں پھنستی جا رہی تھی، بے اعتباری کے دلدل میں۔
کچھ دیر میں کھانا آ گیا تھا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے تھے۔ ریان آج بھی اسے لاڈ سے منتیں کر کر کے کھلا رہا تھا، لیکن جاسیہ کے انداز میں آج ضد نہ تھی۔ وہ بس ہاں ہو ہی کر پا رہی تھی۔ وہ جب بھی ریان کو دیکھتی اسے عالیہ یاد آ جاتی۔ ریان کو علاج کی ضرورت ہے، یہ بات جاسیہ جانتی تھی، اور عالیہ کے خط میں لکھا تھا کہ ریان اپنا علاج کروانے کا سوچتا تھا۔ اگر ایسا سچ میں ہوا ہے تو گھر میں کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جس کے ذریعے جاسیہ جان سکے گی کہ ریان سچ میں بیمار ہے، اور اگر ہاں تو کیا وہ اپنا علاج کروا رہا ہے، اور اگر کروا رہا ہے تو کہاں سے؟ اس کے پاس بہت سے سوال تھے جنہیں وہ بس گھر جا کر ہی حل کر سکتی تھی۔ اس نے اب کچھ دن کالج نہیں جانا تھا۔ اس کے ٹیسٹ تھے، لیکن یہ امتحان زیادہ ضروری تھا۔ وہ اسے پہلے حل کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ریان ملک کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جب ریسٹورانٹ سے گھر آئے اور ریان ملک فریش ہو کر باہر آیا تو وہ جاسیہ کے قریب آ کر لیٹ گیا۔ اس نے جاسیہ کو اپنے بازو پہ لٹایا اور اس کا چہرہ بے حد قریب کر لیا۔ وہ اس کے لبوں پہ جھک رہا تھا کہ جاسیہ نے چہرہ موڑ لیا۔ ریان آج نہیں۔ کیوں؟ میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور کل مجھے درد ہو رہا تھا، پلیز آج رہنے دے۔ ریان نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تمہیں کل پین ہوا تھا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ جانتا تھا جاسیہ بس اس کے قریب نہیں آنا چاہتی، وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن ریان کو یہ سچ ہی سمجھنا تھا، اس لیے وہ مان گیا۔ بس اس وقت آپ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بتا نہیں سکی۔ ریان کے چہرے پہ افسوس پھیل گیا۔ وہ اس سے دور ہو گیا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، میں رک جاتا۔ وہ اتنا کہہ کر رکا۔ پھر اس نے جاسیہ کا سر اپنے بغیر شرٹ کی فراق سینے پہ رکھ لیا اور کمبل دونوں پہ ڈال لیا۔ پر خیر آج میں تمہارے قریب نہیں آتا۔ اب اس وقت آؤں گا جب تم خود مجھے کہو گی، اس نے کہہ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ سو رہا تھا اور جاسیہ کو لگا جیسے اسے نیند ہی نہیں آئے گی۔ اگلی صبح جب ریان نے اسے اٹھایا تو اس نے کہا، میں کالج نہیں جانا چاہتی، ریان آج میرا دل نہیں کر رہا۔ ریان ہنس دیا، تم زیادہ ہی نکمی نہیں ہوتی جا رہی، ہر روز چھٹی۔ جاسیہ پھیکا سا مسکرا دی، میں کل چلی جاؤں گی، لیکن آج میرا دل نہیں کر رہا۔ ریان نے شانے اچکائے، پھر وہ ایک دم سے اس پہ جھکا۔ پھر آج تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، میں بس آرام کرنے کے لیے چھٹی کر رہی ہوں۔ ریان نے گندا سا منہ بنایا، بہت ہی کوئی گندی ہو تم، گندی بچی۔ اس نے سر کو جھٹکا اور پھر وہ ناشتے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا۔ جاسیہ اس کے جاتے ہی کمرے میں واپس آئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ شروعات کمرے سے ہی کرے گی۔ اس نے ساری ٹیبلز کی درازیں، الماری، باقی درازیں پہلے چیک کی۔ پھر وہ ریان کے کپڑوں والی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا جیسے ریان واپس آ جائے گا اور اسے پکڑ لے گا، لیکن وہ جی کڑا کر کے اس کی الماری کو ٹٹولتی رہی۔ پھر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے جلدی سے اس چیز کو باہر نکالا جو اس کے ہاتھ میں آئی تھی۔ وہ ایک فائل تھی، اس پہ ریان کا نام لکھا تھا۔ وہ کسی کلینک کی فائل تھی۔ جاسیہ نے اسے بے تابی سے کھولا اور پھر وہ پڑھتی سب کچھ سمجھ گئی۔ یہ ریان کی پرانی رپورٹ تھی، جن میں اس کی بیماری بہت زیادہ حد تک تھی، یعنی ماریا جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے گھٹنوں سے جان نکل گئی ہے۔ وہ وہیں الماری سے پشت لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت بہت سے تاثر تھے، ڈر، افسوس، خوف اور بے بسی۔ جاسیہ نے اپنی بھیگی آنکھوں کو پونچھا اور نفی میں سر ہلایا، نہیں میں بے بس نہیں ہوں، مجھے ریان کی مدد کرنی ہے، مجھے اختر صاحب سے ملنا ہے، اب باقی کی بات مجھے وہی بتائیں گے، اس نے سوچا، اور آنکھیں اچھے سے پونچھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ یہ دن ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے آج ہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس نے آج ہی ریان کے سارے اعتبار کو توڑ دینا تھا، اس نے ٹھان لی تھی۔ جاری ہے۔ سو گائز، یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب لائک نہ کمنٹ، خیر ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا؟ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہم اس کے 3 کے پورے کرتے ہیں، اور پلیز اپنے انگوٹھوں کو زحمت دے لیا کریں۔ اگر آپ پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس پہ
کمنٹ کرنے میں یا لائک کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، میرے تو خیال سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور آج 3 کے پورے کر دیں تاکہ میں صبح اٹھوں تو میرا موڈ کچھ حد تک بہتر ہو اور میں اگلی قسط لکھ سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔